अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ किताब गम ना करे, जिसके राइटर है डॉक्टर आयज़ अल करनी और जिसका तर्जुमा किया है गदरीफ शहबाज नदवी साहब ने। तो शुरू करते हैं गम ना करे पार्ट 42। मिनहज रब्बानी की दुश्मन। अल्लाह के निज़ाम से मुनहरिफ मलाहिदा की नज़र व नसर की बहुत सी किताबें मैंने पढ़ी हैं। उसकी इनकी अहमकाना बातें मुताले में आई। ये बुनियादी हकीकत पर जुल्म करते और रब्बानी तालीमात का मजाक उड़ाते हैं। उनका लिटरेचर घटिया बातों का एक ढेर है। बेअदबी बेहयाई उसका इम्तियाज़ है। हत्ता कि आदमी को उनके नज़र व नसर को लोगों के सामने नकल करने में भी शर्म महसूस होती है। वजह यह है कि जब आदमी के पास कोई शऊर ना हो, कोई मिशन सामने ना हो, तो वो इंसान की खाल में जानवर बन जाता है, आदमी की सूरत में वहशी होता है। क्या तुम सोचते हो कि इनमें ज़्यादातर सुनते और समझते हैं? नहीं, ये तो चौपाइयों की मानिंद बल्कि उनसे भी ज़्यादा गुमराह हैं। इनका लिटरेचर पढ़ते वक्त मैंने अपने आप से पूछा, ये अल्लाह से एराज़ करते हैं जो खुशी का सरचश्मा है, जिसे चाहता है देता है, तो खुशबख्ती इन्हें क्यों कर मिल सकती है। उन्होंने अल्लाह के और अपने बीच राब्ते तोड़ डाले हैं। अपने मरीज़ाना नफूस और रहमत इलाही के दरमियान हिजाब खड़े कर लिए हैं, तो रहमत के सजावार क्यों हों। उन्होंने अल्लाह को गुस्सा दिलाया है तो खुशी कैसे मिल सकती है, राहत क्यों कर पाएंगे, जबकि अल्लाह से जंग छेड़ रखी है। मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने तौबा ना की तो उन लोगों को आखिरत से पहले इसी दुनिया में सज़ा मिलेगी, जो ना जहन्नम की है, जो नारे जहन्नम की ही तमहीद होगी। ये सज़ा होगी बदबख्ती की, बेहसी, तंगी और गिरावट और मायूसी की। जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करेगा तो उसकी ज़िंदगी तंग हो जाएगी। उनमें से बहुत से ये समझते हैं कि दुनिया तबाह हो जाएगी, ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाएगा और वो इस दुनिया से चले जाएंगे। कदीम मलाहिदा हो या आज के मलहदीन, इनमें कदर मुश्तरक ये है कि दोनों ही अल्लाह के साथ बेअदबी, अखलाकियात और वो इक़दार के साथ तमस्खर, लेन देन में रऊनत और अंजाम कार से एराज़, गुफ्तगू और तहरीर में बेपरवाही व बेरहरवी जैसी चीज़ों से मुतस्सिफ़ होते हैं। इरशाद बारी ताला है, क्या वो शख्स जिसने अपनी इमारत तक़वा और अल्लाह की रज़ाजोई पर उठाई हो बेहतर है, या वो जिसने अपनी बुनियाद टूटते गिरते गढ़े के किनारे बनाई हो, लिहाजा दोज़ख की आग में गिर गया। और अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं दिया करता। ऐसे मुल्हिदीन को मुश्किलात और रंजो-महन से छुटकारे का तन्हा एक ही इलाज है, अगर वो तौबा और अल्लाह ना करे, वो खुदकुशी कर ले, अपनी ज़लील ज़िंदगी का ख़ात्मा कर ले, बेकार और बेसूद वजूद को ख़त्म कर ले। कहो अपने गैज़ व गज़ब में मर जाओ, बस अपने आप को हलाक कर डालो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह की किताब अज़ीम में सआदत की मीज़ान है। इसमें अशिया का अंदाज़ा है, वही किसी चीज़ की कद्र कीमत और आदमी के लिए इसके नफ़ा नुकसान को बताती हैं। और अगर ये बात ना होती तो लोग एक ही उम्मत है, तो हम रहमान के मुनकरीन के लिए घरों में चांदी की छत और वो सीढ़ियाँ बना देते जिन पर वो चढ़ते, और उनके घरों में दरवाजे और चारपाइयाँ बना देते जिन पर वो तकिया लगाते, और जीनत की चीज़ें, और ये सब बस दुनियावी ज़िंदगी की मता है। आखिरत तो तुम्हारे रब के यहाँ बस मुत्तकियों के लिए है। यही ज़िंदगी की हकीकत है। इसके महलात और बंगले सोने चांदी और अहदों की हकीकत है। दुनिया की बेहकीकी की वजह से ही तो काफिर को पूरी की पूरी दे दी जा रही है और मोमिन को महरूम रखा जा रहा है, ताकि लोगों के सामने दुनियावी ज़िंदगी की कीमत वाज़ेह हो जाए। मशहूर सहाबी उतबा बिन ग़ज़वान लोगों को जुमा का खुतबा देते हुए हैरत का इजहार करते हैं कि कैसे रसूलुल्लाह के साथ वो दरख्त की पत्तियां खाकर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते थे, और वही उनकी ज़िंदगी के बेहतरीन अय्याम और खुशगवार तरीन लम्हात थे। फिर अहद खिलाफत में वो एक सूबे के अमीर बना दिए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की ज़िंदगी को वो बहुत ही ख़राब और हकीर करार देते हैं, जबकि वो एक सूबे के हाकिम हैं। शायर कहता है, जो शकी और बदबख्त है, भूखे नंगे भी हो तब भी दुनिया से चिमटे रहते हैं। मैं समझता हूँ कि उनका हाल खुशकुन भी हो तब भी 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है।
سعد بن ابی وقاص پر رسول اکرم کی وفات کے بعد کوفے کی عمارت سنبھالتے وقت گریہ طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں یاد آ جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ پتے چبائے تھے، کھال سکھا کر اور بھون کر پانی سے کھائی تھی۔ آج رسول اکرم کی وفات کے بعد دنیا آ رہی ہے، اس زندگی اور اس کے ٹھاٹ باٹ میں کیا مزہ ہے؟ تمہارے لیے دنیا سے بہتر آخرت ہی ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ بس دنیا کی بے حقیقی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو مال اور اولاد سے مدد دے رہے ہیں اور جلدی جلدی خوشیاں دے رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ انہیں شعور ہی نہیں۔ واللہ مجھے تمہارے اوپر فخر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں داخل ہوئے اور ان کو ایسی چٹائی پر لیٹے دیکھا جس کے نشان پہلو پر پڑ گئے تھے۔ آپ کے گھر میں فقط جو رکھا ہوا تھا، یہ دیکھ کر عمر کے آنسو آ گئے۔ یہ منظر بڑا مؤثر تھا کہ رسول اللہ تمام انسانیت کے لیے نمونہ اور امام ہو اور اس حالت میں رہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آپ سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ اس حال میں ہیں اور کیسر و کسرہ کس شان سے رہتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، خطاب کے بیٹے، تمہیں کچھ شک ہے؟ کیا اس بات سے خوش نہیں کہ ان کو دنیا اور ہمیں آخرت ملے؟ کفار و مشکرین نے کہا، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے؟ معاملہ یوں ہی ہے، تقسیم ایسی ہی رکھی گئی ہے، چاہے کوئی راضی ہو چاہے ناراض، جو چاہے خوشی کو درہم و دنیا اور محل و گاڑی میں تلاش کرے اور اس کے لیے کام کرے۔ خدا کی قسم وہ خوشی نہیں پا سکتا۔ جو دنیا کی زندگی اور زینت چاہتے ہیں، ہم انہیں ان کے کاموں کے بدلے پوری دنیا دیں گے، اس میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت میں بس آگ ہی ملے گی۔ جو انہوں نے کہا وہ اکارت جائے گی، جو یہ کرتے ہیں وہ باطل ہوگا۔ بقول شاعر، دنیا پر خاک پڑے میں اس کے لیے سفر نہیں کرتا، کیونکہ صالحین کو دنیا نہیں ملتی۔ سعادت کی کنجی، آپ جھوپڑے میں رہ کر اللہ کی معرفت حاصل کر لیں، اس کے شیدائی بنیں، اس کی بندگی کریں تو ساری بھلائی، خیر اور راحت و سکون پالیں گے۔ لیکن اگر خدا کی معرفت حاصل نہیں تو کتنے ہی شاندار محلوں، وسیع و فراخ کوٹھیوں میں رہ لیں، کتنے ہی ارمان پورے ہو جائے، انجام اچھا نہ ہوگا، بد نصیبی مقدر ہوگی، کیونکہ سعادت کی کنجی سے محروم ہے۔ قارون کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ اس کی چابیاں تک بہتریے طاقتور جوانوں کے جتھے پر بھاری پڑتی تھی۔ وقفہ۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے، یعنی دنیا و آخرت کے شرور ان سے دفاع کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے وعدہ خیر اور بشارت ہے کہ ایمان کے سبب اللہ انہیں ہر طرح کے مکر و فریب اور برائیوں سے بچا لے گا، کفار کی شر، وسوسہ، شیطان، شرور نفس اور بدعمالیوں سے حفاظت کرے گا، مصائب کے وقت ان پر تخفیف فرمائے گا، بوجھ دور کر دے گا۔ ہر صاحب ایمان کو اللہ کی یہ حفاظت اور فضیلت اپنے ایمان کے حساب سے حاصل ہے۔ بعض کو مستقل اور بعض کو اکثر حالات میں۔ ایمان کے ثمرات میں یہ ہے کہ اس کے ذریعے بندہ تسلی حاصل کرتا اور مصائب و شدائد کو آسان سمجھتا ہے۔ جو اہل ایمان ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، یعنی بندہ مومن پر مشقت آتی ہے اور وہ اسے اللہ کی جانب سے سمجھ کر انگیز کرتا ہے، اور یہ کہ وہ تقدیری بات ہے تو وہ ان تکلیفوں پر راضی برضا ہو جاتا ہے۔ مصائب انگیز کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے صادر ہوتے ہیں اور ان کا ثواب اللہ اسے دے گا۔ کیسے تھے یہ لوگ؟ آئیے اول عزم و عظیم صحابہ کرام میں سے ایک کے زمانے میں چلتے ہیں۔ وہ ہے علی بن ابی طالب، جو رسول اکرم کی بیٹی اور جگر کے ٹکڑے فاطمہ کے ساتھ ایک دن صبح میں اٹھتے ہیں اور دونوں کھانے کی کوئی چیز تلاش کرتے ہیں جو نہیں ملتی۔ سردی شدید ہے، علی ایک فرو پہن کر باہر نکلتے ہیں اور روزی تلاش کرتے ہیں۔ مدینہ کے اطراف میں ایک یہودی انہیں یاد آتا ہے جس کے پاس کھیت ہے۔ علی اس کے کھیت پر جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، اے اعرابی، آ اور ایک کھجور کے بدلے ایک ڈول پانی کنویں سے نکال۔ علی خاصی دیر تک یہ کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ دونوں ہاتھ سوج جاتے ہیں، جسم چور چور ہو جاتا ہے۔ جتنے ڈول نکالے ان کے بقدر کھجوریں علی کو ملتی ہیں۔
آپ انہیں لے کر پہلے نبی کے پاس آتے ہیں اور کچھ کھجوریں آپ کو پیش کر کے پھر گھر آتے ہیں اور دونوں دن بھر انہی سے کام چلاتے ہیں۔ یہ تھی ان کی زندگی۔ اس کے باوجود ان کا احساس یہ تھا کہ ان کا گھر خوشیوں، سعادت، نور اور سرور کا گہوارہ ہے، کیونکہ ان کے دل ان بلند اقدار و اعلیٰ نسب العین کے لیے یکسو تھے جو رسول اللہ لے کر آئے تھے۔ ان کے دل کی انگیٹھی گرم تھی، وہ ایک نورانی و قدسی ماحول میں تھے جس سے حق اور باطل کو دیکھتے تھے، حق کی سربلندی کے لیے کوشاں اور باطل کو مٹانے کے لیے سرگرم تھے۔ وہ اشیاء کی حقیقت سے واقف اور راز حیات کے رازداں تھے۔ قارون و حامان کو کیا یہ خوشی و مسرت ملی؟ ایک زمین میں دھسا دیا گیا، دوسرے پر لعنت ہوئی۔ اس کی مثال ایسی بدلی ہے جس سے کسان بڑے خوش ہوئے۔ اس کے نتیجے میں بہترین پیڑ پودے اگے، پھر وہ جل گئے، زرد پڑ گئے اور ریزہ ریزہ ہو گئے۔ خوش بختی تو بلال، سلمان اور عمار کے پاس ملے گی۔ بلال حق کی اذان دیتے، سلمان نے سچائی کے ساتھ مواخات کی، عمار نے وعدہ پورا کر دکھایا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بہترین کاموں کو ہم قبول کرتے ہیں اور غلطیوں سے درگزر کر دیتے ہیں۔ یہ جنت والے ہیں، ان کے لیے وہ وعدہ سچا ہوا جو دنیا میں ان سے کیا گیا تھا۔ صبر کے سلسلے میں حکماء کے اقوال۔ نوشیروان سے منقول ہے کہ اس نے کہا، تمام دنیاوی مصیبتیں دو قسم کی ہیں، ایک میں تدبیر کام دیتی ہے جیسے کہ بے چینی کی دوا ہے، دوسری میں کوئی تدبیر نہیں، صرف صبر کام آتا ہے۔ ایک حکیم کہتا تھا، جن چیزوں کا کوئی علاج نہیں وہاں صبر کام دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو صبر کے پیچھے چلے گا، مدد اس کے پیچھے چلے گی۔ معروف مثالوں میں یہ ہے کہ صبر کشادگی کی کنجی ہے، جو صبر کرتا ہے وہ قدرت پاتا ہے، اور صبر کا ثمر کامیابی ہے۔ جب آزمائش سخت ہوتی ہے، موت طلب کرو، زندگی مل جائے گی۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ موت کی طلب میں بقا کا سامان ہوتا ہے اور بقا کی طلب موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اکثر امن وہاں ہوتا ہے جہاں سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ عرب کہا کرتے ہیں، شر میں خیر ہوتا ہے۔ اسمعی اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ بعض شر بعض سے ہلکا ہوتا ہے۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو سمجھ لو اس سے بڑی مصیبت بھی ہو سکتی تھی، یہ سوچ کر اسے ہلکا سمجھو۔ ایک حکیم نے کہا، چیزوں کے عواقب غیب میں چھپے ہیں، کتنی ہی اچھی چیزیں بری چیزوں میں ملتی ہے اور کتنی مرغوبات میں مکروہات ملتی ہے، کتنے لوگوں کی نعمت پر رشک ہوتا ہے حالانکہ یہی ان کی کمزوری ہے، کتنے بیماروں پر رحم کھاتے ہیں جبکہ بیماری میں ان کی شفا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بہت سے خیر شر سے ملتے ہیں اور بہت سے شر خیر سے برآمد ہوتے ہیں۔ خدا شر برانگیز دکا خیر مادرا باشد۔ وداع السہمی نے اپنے کلام میں کہا، شر پیش آئے تو صبر کرو کہ اکثر شر سے خیر نکلتا ہے اور جھاگ کے نیچے ہی صاف ستھرا دودھ ہوتا ہے۔ جب امید ختم ہو جاتی ہے تبھی اللہ کامیابی دیتا ہے۔ یہاں تک کہ رسول بھی مایوس ہو گئے اور خیال کرنے لگے کہ ان سے کیا ہوا وعدہ وفا نہیں ہوا تو اللہ کی مدد آ پہنچی۔ بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صابرین کو ان کا اجر پورا پورا بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ اب اس کے آگے کی کہانی اس کتاب میں کیا لکھی ہے، کیا کیا باتیں لکھی ہے، یہ سب کچھ میں اگلے ویڈیو میں پڑھ کر سناؤں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کتاب پسند آ رہی ہوگی۔ اس میں بہت جگہ قرآن کی آیتیں اور حدیث کے ساتھ حوالے دیے گئے ہیں۔ نمبرز ہے جو میں پڑھ کر نہیں سنا پاتی تو آپ لوگ خود اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجیے گا، لیکن پوری کی پوری کتاب میں حوالے ضرور دیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔